अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हारून अजीज़ बाबर। आई एम ए कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन आजकल जो हीट वेव चल रही है मुल्क में, ख़ास तौर पे पंजाब के इलाकों में, इसको भी बड़े, जिसको कहते हैं ना कि हम बड़े गौर से इसको देख भी रहे हैं, इसके असरात भी देख रहे हैं लोगों पे। तो आज हम इसकी बात करते हैं कि ये जो हीट वेव चल रही है ये लोगों को, आवाम को, पेशेंट्स को, बूढ़ों को, बच्चों को किस तरह मुतासर कर रही है और इस हीट वेव से किस तरह बचने के क्या तरीके हैं। क्योंकि जो ये गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ गई है कि वेदर की कंडीशन भी चेंज हो गई हैं। एक तो ग्लोबल इम्पैक्ट है, पूरी दुनिया में जो है मौसम चेंज हो गए हैं और हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे इलाकों में पंजाब, सिंध, ये सारा इलाका जो है इसमें गर्मी बहुत शदीद हो गई है। इवन बलूचिस्तान ले लें, KPK ले लें, तो ये क्या है, ये आप लोगों को इसके बारे में इसकी बुनियादी जो जिसको कहते हैं ना कि वजूहात कह लें या इसकी स्टेजेस कह लें, ये सारों को पता होना चाहिए। क्योंकि ये किसी वक्त बहुत डेंजरस भी साबित हो सकती है, यानी कि ख़तरनाक भी हो सकती है लोगों के लिए, ख़ास तौर पे बूढ़े लोगों के लिए, पीपल हु आर अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, या बच्चे हैं छोटे, उनके लिए भी ये ज़्यादा उनको मुतासर करती है, या ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको भी ज़्यादा मुतासर करती है। तो इसलिए इन लोगों को जो ये कैटेगरीज़ हैं, ख़ास तौर पे या कोई बीमार है, किसी को दिल की तकलीफ़ है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को जिगर की तकलीफ़ है, या इवन एस्थमेटिक्स हैं, दमे की तकलीफ़ है, तो इनको भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। गुर्दों की तकलीफ़ है, तो ये तकालीफ बढ़ सकती हैं इस ख़ास तौर पे ये जो एक हीट वेव, ये जो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और ये सारे ऑर्गन्स को, जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ये मुतासिर करती है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? देखिए ना, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी है या डायरेक्ट जो सन की रेज़ हैं, सूरज के जो रेज़ आ रही हैं, उनसे, किरणों से बचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गर्म है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, इवन सन बर्न भी कर सकती हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि सर के ऊपर या तो कोई हैट रखें या छाता लें जब आप बाहर निकलते हैं, ताकि आपके सर के ऊपर डायरेक्ट हीट ना पड़े सूरज की। और फिर कोशिश ये करें कि आप ठंडी जगह पे बैठें, ठंडी जगह पे रहें, ठंडी जगह पे काम करें, यानी कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसका टेम्परेचर वो ठंडा होना चाहिए, वो आपके बैठने के लिए, रहने के लिए या सोने के लिए मौजू होना चाहिए। क्योंकि वो ख़ास तौर पे ह्यूमिडिटी अगर साथ हो जाए, यानी कि पानी का तनासुर बढ़ जाए हवा में, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में, इल्म में होनी चाहिए कि अगर आप इतनी गर्मी आ गई है तो उससे आप किस तरह बचेंगे। एक तो आप अपने आप को, यानी कि सर को कवर करके चलें। दूसरा, लूज़ कपड़े पहने, यानी कि कपड़े आपके ज़्यादा टाइट ना हों, तो कपड़े आपके लूज़ हों, और जितना सफ़ेद रंग के करीब जाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी को अपने से दूर करता है जो डायरेक्ट धूप होती है। और लूज़ कपड़े आपको अंदर से ठंडा रखते हैं। कॉटन पहने, और कॉटन के कपड़े भी आपके लिए बहुत मुफीद है। फिर पानी पिएं ज़्यादा, यानी कि पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे, बेशक ठंडा पानी हो, तो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पसीना भी ज़्यादा आता है गर्मियों में, तो पसीने को भी आपने उसकी भी कवर करना है। वो पानी पिएंगे तो आपने उसको बराबर करेंगे, क्योंकि पानी आपके जिस्म से निकल रहा है।
تو خاص طور پہ گرمی میں سویٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، پسینہ کا بہت آنا، وہ آپ کے معدنیات بھی نکل رہے ہیں. تو اس لیے جس کو ہم کہتے ہیں سپورٹس ڈرنک یا لیمو پانی تھوڑا نمک ڈال کے پینا، وہ بھی آپ کے لیے بڑا مفید ہے. تو یہ کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر کسی کو کسی انسان کو یا کسی بچے کو یا متاثر ہوا ہے ہیٹ ویو سے، تو اس کی بھی سٹیجز ہیں. یہ جو ہم بات ذکر کرتے ہیں جی فلانے کو ہیٹ سٹروک ہو گیا، تو یہ ہیٹ سٹروک جو ہے نا، یہ تو لاسٹ سٹیج ہے، تو آخری سٹیج ہے. اور پہلی جو سٹیج ہوتی ہے، کئی دفعہ گرمی سے اتنا زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پہلی سٹیج یا مائلڈ فارم ہیٹ ویو کی، تو اس میں آپ کو ریش ہو جاتا ہے. کئی دفعہ گردن کے گرد ریش ہو سکتا ہے، یعنی کہ لال رنگ کا آپ کو ریش پڑ جائے گا، اور خاص طور پہ آرم پٹ میں ریش پڑ جائے گا. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس کو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جناب یہ پرکلی ہیٹ ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں جو آپ کے سویٹ گلینڈز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ بند ہو جاتے ہیں، تو وہاں آپ کو خارش بھی ہوتی ہے. تو اس کا بھی آپ کو اس وقت آپ کو جب کسی کو یہ چیز پرابلم ہو، تو اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو ہیٹ اثر کرنا شروع ہو گئی ہے. تو اس جگہ پہ ٹھنڈی چیز لگائیں. کئی دفعہ کوئی پاؤڈر، پرکلی ہیٹ پاؤڈر بھی لگانا پڑتا ہے. تو بیسکلی بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو صاف کر کے رکھیں، ادھر آپ ٹھنڈا برف لگائیں وغیرہ، تو وہ اس سے بہتر ہوگا. اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے جس میں آپ کو کریمپس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. پیٹ میں گڑوال جسے کہتے ہیں وہ پڑ جائیں گے، یا ٹانگوں میں پڑ جائیں گے، یا بازوں میں پڑ جائیں گے. تو یہ بھی، اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گرمی اتنی پڑی ہے کہ پسینہ اتنا ہے کہ آپ کے معدنیات نکل گئے ہیں، الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو گیا. تو یہ بھی ایک یعنی کہ مائلڈ قسم کی ہیٹ آپ کو وہ افیکٹ کر رہی ہے، جو ہیٹ ویو ہے. تو اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو پانی پینا چاہیے زیادہ. خاص طور پہ وہ چیزیں پئیں جس میں تھوڑا سالٹ بھی ہو. جوس پئیں جس میں آپ مختلف جوسز ہیں وہ پی سکتے ہیں. تربوز کھا سکتے ہیں، اور اسی طرح لیمو جوس جس کو کہتے ہیں لیمو کا رس وہ پی سکتے ہیں. سٹرس فروٹ ہے جس طرح مالٹے کا جوس وہ پی سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جس کو آپ کو کمبر کہتے ہیں، کھیرا، وہ کھا سکتے ہیں. یہ سارے آپ کی باڈی کو ایک بہتر ٹیمپریچر کی طرف لے کے آتے ہیں، یعنی کہ ٹیمپریچر زیادہ کرنے سے یہ روکتے ہیں. تو وافر مقدار میں پانی پئیں، یعنی کہ ہر آدھے گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ پانی آپ پیتے رہیں، اور 1.5-2 گھنٹے میں آپ نے 2-3 گلاس 1.5-2 گلاس کم از کم پی لینے ہیں. تو یہ آپ کی پانی کی رفتار بھی ہونی چاہیے، یہ ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے. کئی دفعہ اس میں ہم تھوڑا سا سالٹ وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے معدنیات کنٹرول ہوں، کیونکہ سویٹنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سے آپ کے معدنیات ڈسٹرب ہوتے ہیں اور آپ کو کریمپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کڑوال. تو ان کی کئی دفعہ آہستہ آہستہ مالش بھی کی جاتی ہے، بازو ہے، ٹانگ ہے، تاکہ وہ بہتر ہوں. اور ان کے اوپر ٹھنڈا یعنی کہ برف وغیرہ یا پانی ٹھنڈا لگایا جاتا ہے، تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے. تو پھر ایک سٹیج آتی ہے تیسری، اس کو کہتے ہیں ہیٹ ایگزاشن. یہ ذرا خطرناک سٹیج ہے. اس میں لوگوں کو مختلف سمٹمز آ سکتے ہیں. سر درد ہو سکتا ہے، متلی ہو سکتی ہے، الٹی ہو سکتی ہے. جو مریض ہوگا اریٹیبل ہو جائے گا، اس کو آپ تھوڑی بات کریں گے تو اس کو غصہ آئے گا، اور کئی دفعہ اس کو بات سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو یہ بخار بھی ہو سکتا ہے، ٹیمپریچر بھی ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے غور کرنی ہے کہ کیا وہ آپ اس طرف تو نہیں جا رہے، یا جو آپ کا کوئی دوست ہے جس کو ہوئی ہے وہ اس طرف تو نہیں جا رہا ہیٹ ایگزاشن کی طرف.
تو ہیٹ ایگزاشن سے آپ نے بچنا ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں تو پھر آپ نے پھر اگین پانی کی مقدار بڑھانی ہے، پینے کی ٹھنڈی چیزیں لینی ہیں، یعنی کہ ٹھنڈا پانی پینا ہے. اور جس طرح میں نے ذکر کیا، جوس ہو گئے، یہ آپ کے سٹرس فروٹس ہو گئے، کیلا بھی کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح مختلف جو آپ کے پھل ہیں اس موسم کے، جس میں یہ آپ کا تربوز ہو گیا، یہ سارے آپ کو ہیلپ فل ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی ہیٹ ایگزاشن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹمپریچر بھی بڑھ رہا ہے اور وہ آپ کے جسم کو متاثر کرنے لگ گیا ہے. تو اس جگہ پہ آپ نے آرام کرنا ہے، ٹھنڈے کمرے میں رہنا ہے، کپڑے لوز پہننے ہیں، اور بہتر ہے کہ ٹھنڈے پانی میں نہائیں تاکہ یہ آپ کا جو بخار ہونے لگا ہے وہ اترے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی جس کو ہم کہتے ہیں آخری سٹیج ہے، وہ ہے ہیٹ سٹروک. اگر کسی کو ہیٹ سٹروک ہو جاتی ہے تو وہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ وہ آپ کے جسم کے مختلف آرگنز کو افیکٹ کرتی ہے. وہ آپ کے دماغ کو افیکٹ کرتی ہے، دماغ میں سویلنگ ہو سکتی ہے، اور وہ آپ کے کسی کو گردوں کے پرابلم ہے، وہ گردوں کو بھی افیکٹ کر سکے گی، دل کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، ایون ہارٹ اٹیک کر سکتی ہے. ہارٹ اٹیک کر سکتی ہے، اوپر سے فالج کر سکتی ہے، سٹروک کر سکتی ہے. تو اسی طرح گردے فیل کر سکتی ہے، اور ایون جگر کا پرابلم بھی کر سکتی ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے. اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پھر ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے ہاسپٹل میں، اور ان کا یورین جو ہے وہ کم آنا شروع ہو جاتا ہے، کانسنٹریٹڈ شروع ہو جاتا ہے. کئی دفعہ یورین رک بھی سکتا ہے کہ یورین آ ہی نہیں رہا، کیونکہ کڈنی فیلئر کی طرف جا رہی ہے. تو یہ ہیٹ سٹروک بڑی ایک خطرناک چیز ہے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اس کے تھوڑے سے بھی علامات ہوں تو فوراً آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور پھر آپ کو داخل ہونا پڑے گا، جس میں ہو سکتا ہے آپ کو ڈرپس بھی لگیں، جس میں ہو سکتا ہے آپ کو ٹیوب ڈال کے منہ کے ناک کے اندر سے ٹیوب ڈال کے ٹھنڈا پانی بھی دیا جائے. تو یہ سارے اس کی ضروریات ہیں، اور وہ ڈاکٹر آپ کا بتائے گا کہ جناب آپ کو ہیٹ سٹروک ہوگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر 104 پہ چلا گیا ہے فارنہائٹ پہ. تو جب یہ اتنا ٹیمپریچر چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں ہم کہ یہ ہیٹ سٹروک ہو گئی ہے. تو اس سے بچنا بڑا ضروری ہے. اور اگر کسی کو ہو گئی ہے تو وہ پھر اس کے، میں نے جس طرح عرض کیا، اس کو ایڈمیشن چاہیے. تو یہ اس میں کئی دفعہ لوگ انکانشیس بھی ہو جاتے ہیں، بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ مختلف ان کے سائنز اور سمٹمز ہیں ہیٹ سٹروک کے جسم پہ. تو اس کے مختلف ہاسپٹلز میں وہ انہوں نے وارڈ بھی قائم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جن علاقوں میں، کیونکہ یہ جان لیوا قسم کی سٹیج ہے. تو اس سے بچنا بڑا ضروری ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا، ٹریٹمنٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تو مختلف اب چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو کہیں پہ ریش ہو رہا ہے تو آپ باخبر ہو جائیں کہ آپ کو گرمی افیکٹ کر رہی ہے، اور اسی وقت ہی آپ ٹھنڈی جگہ پہ موو کر جائیں اور ٹھنڈے کمرے میں رہیں، پانی زیادہ پئیں. تو یہ چیزیں آپ کو اس سے بچائیں گی، آگے ہیٹ ایگزاشن سے بچائیں گی، اور ہیٹ سٹروک کی طرف جانے سے بچائیں گی. تو خاص طور پہ ہم ان لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں جن کی عمر 65 سال سے اوپر ہے، یا جو بچے ہیں، یا جو مختلف بیماریوں میں انوالوڈ ہیں، مختلف بیماریوں سے سفر کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کا بتانا چاہیے ان کو کہ جناب آپ کی جو وہ تکلیف ہے دوسری، یعنی کہ اگر کسی کو دل کی تکلیف ہے تو وہ بڑھ سکتی ہے، وہ اٹیک کی طرف جا سکتی ہے. اس لیے آپ بڑا احتیاط کریں. اور خاص طور پہ جب گرمی عروج پہ ہوتی ہے، خاص طور پہ 12 بجے اور 3 بجے کے درمیان، تو اس وقت آپ باہر نہ نکلیں، کیونکہ اس وقت گرمی عروج پہ ہے. تو اس کے بعد یا اس سے پہلے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اپنا کر لیں. تو یہ مختلف آپ کو میں نے ہیٹ ویو جو ہیٹ افیکٹ کر رہی ہے لوگوں کو، اس کے مختلف سٹیجز بھی بتائے ہیں، اور ان کی ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی کافی روشنی ڈالی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا چیزیں کھائیں. آپ زیادہ گوشت کھانے سے پرہیز کریں، آپ سبزیاں کھائیں. خاص طور پہ جس طرح آپ کا
یہ جس کی میں نے ذکر کیا ہے کھیرے کا، ان چیزوں کے طرف جائیں، اور پانی بھی زیادہ پئیں، اور پانی آپ کو پینا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جس طرح نیمبو پانی ہے یہ آپ کے لیے بڑا مفید ہے۔ تو یہ ہیٹ اسٹروک کا سے اس طرح بچا جا سکتا ہے، اور اگر آپ احتیاط کریں گے تو بالکل بچیں گے، اور احتیاط جو نہیں کرے گا تو اس کو یہ جو مختلف سٹیجز ہیں ان میں سے کوئی سٹیج ہو سکتی ہے اس کو ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو ہیٹ اسٹروک ہی ہو جائے، تو اس وقت پھر کافی زیادہ تکلیف میں جا سکتا ہے۔ کئی دفعہ وہ اتنا متاثر کرتی ہے کہ کچھ پرسنٹیج خدا نہ خواستہ اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ ان چیزوں سے بچیں گے، بلکہ یہ آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ جو آج کل ہیٹ اسٹروک چل رہی ہے اس سے کا خیال رکھیں، اپنے سر کو ہر وقت کور رکھیں، جو ہیٹ پہن سکتا ہے وہ ہیٹ پہنے، جو چھاتا لے کے چل سکتا ہے وہ چلے، اور سب سے بڑی کوشش یہ کریں کہ انڈور رہیں، اندر رہیں، اور ٹھنڈی جگہ پہ رہیں۔ تو یہ مختلف اس کے پہلو ہیں۔ ہیٹ ویو جس طرح اثر کرتی ہے لوگوں پہ، اور یہ ایگزاشن کی طرف لے کے جاتی ہے، کریمپس کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہیٹ سٹروک کی طرف لے کے جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ آپ کو بہت زیادہ پسینہ آئے گا، اور خدا نہ خواستہ ہیٹ سٹروک ہو گئی تو اس میں کئی دفعہ پسینہ رک بھی جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈرائی سکن، اور سکن بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ موئسٹ بھی ہو جاتی ہے، اور پہلے پسینہ زیادہ آ رہا تھا پسینہ آ ہی نہیں رہا، تو یہ بڑی خطرناک سٹیج ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اکثر تو بہت زیادہ پسینہ آپ کو آئے گا جب آپ گرمی میں کام کر رہے ہیں، اور اس پسینے سے ہی آپ کے معدنیات نکل رہی ہیں، تو اس لیے آپ اس کی ریپلیسمنٹ ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ایسے جن کا پروفیشن ہی ایسا ہے، جس طرح آرمی والے ہیں، یا جس طرح جو کام کرتے ہیں باہر اپنے برک لیئرز ہیں، مزدور ہیں، تو یہ خاص طور پہ یہ طبقہ پرون ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا روزی بھی کمانی ہے، کام بھی کرنا ہے، اور اوپر سے اتنی سخت گرمی بھی پڑ رہی ہے، تو ان لوگوں کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ ان کو پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے، تاکہ یہ اس کی جو ہیٹ ویو ہے اس کے ایفیکٹ سے بچیں، اور ان کو جو میں نے خوراک بتائی ہے اس کی طرف دھیان دیں۔ تو یہ سارے مختلف پہلو ہیں کہ ہیٹ جو آج کل ہیٹ ویو چل رہی ہے اس سے کس طرح بچا جائے۔ تو یہ ساری احتیاط کے اوپر منحصر ہے آپ کتنے احتیاط کرتے ہیں، آپ کو انڈور کتنا رہتے ہیں، ہیٹ ویو سے اپنے آپ کو کتنا بچاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہیٹ ویو آپ کو افیکٹ کرتی ہے تو آپ پھر کس طرح اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں، کس طرح اپنا خیال رکھتے ہیں، اور اگر ہیٹ سٹروک کی طرف کوئی جا رہا ہے تو پھر آپ کا ہاسپٹل جانا، ڈاکٹر کے ساتھ لائزان کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر نیکسٹ ٹائم اس کے بارے میں مزید بھی ایلیبوریٹ کریں گے۔ تو میرے خیال میں آپ کو کافی کچھ ہیٹ ویو کا اور ہیٹ جو آپ کو اثر کرتی ہے ایگزاشن اور سٹروک کا علم ہو گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔